इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.50 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹210.25 पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.50 का इजाफा हो गया है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹210.25 पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी का सिलसिला नहीं रुक सका। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर रुपए के मुकाबले में ₹1.50 महंगा हो गया और ₹1.50 इजाफे के बाद अमरीकी डॉलर $210.25 पर ट्रेड हो रहा है। और खबर है लाहौर से। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज साजिद आवान ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। इससे पहले रमजान शुगर मिल केस की समाअत के दौरान आपको बताएं तो ये रिमार्क सामने आए कि बिला जवाज हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर नहीं की, बल्कि कौमी जिम्मेदारियां अदा करनी है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद होगी तो फिर भी पेश होगा। वजीर आजम की जानिब से ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया। मेरे तरक्याती कामों के हकाइक आपके सामने है, ये कहना है शहबाज शरीफ का। और शुगर मिल्स मालिकान ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। ये भी कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से मेरे बेटे की शुगर मिल्स भी हैं जहां एथनॉल टैक्स आयद किया गया। ये भी कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा, क्या कहना था शहबाज शरीफ का? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में दीगर अमूर निपटाने होते हैं, आइनी जिम्मेदारियां अदा करनी होती हैं, इसीलिए इनकी मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इस मौके पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि शहबाज शरीफ को मुस्तकिल हाजिरी माफी देने से मुतल्लिक ठोस वजूहात नहीं है, इसीलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। दौरान समाअत अदालती इजाजत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और अदालत ने कहा कि मैंने कभी बिला जवाब हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर नहीं की और ना ही मैं मुस्तकिल हाजिरी की माफी मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी जगह पर प्लीडर मुकर्रर किया जाए। मैंने आईनी अमूर निपटाने होते हैं और इसीलिए अदालत जब कहेगी मैं अदालत में हाजिर होता रहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अदालत अगर मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर भी दे तो फिर भी मुझे कोई इतराज नहीं, मैं अदालत में पेश रहूंगा और अदालत के हुक्म के ताबे हूँ। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर 15 करोड़ रुपए का नाला तमीर करवाने का झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। हालांकि बच्चों की शुगर मिल के बाहर जो नाला तमीर करवाया गया था उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और इसके साथ साथ मुकामी MCA की दरख्वास्त पर यह नाला बनाया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर आला मैंने सूबा पंजाब के करोड़ों रुपए बचाए और कौमी खजाने की बचत की, लेकिन मेरे ही खिलाफ झूठे इल्जाम लगाकर ये रेफरेंस बनाया गया है और इसके मुतालिक नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौर में किए गए तरक्याती कामों से मुताल्लिक किताबचा भी अदालत में पेश किया और इस मौके पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि ये किताबचा मुझे भी दे दे, जिस पर फाजिल जज ने ये कहा कि आप ये कॉपी मुझसे ले लीजिएगा और उससे पढ़ लीजिएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरे बेटे की शुगर मिल की है जहां पर टैक्स आयद किया गया। शुगर मिल मालिकान की हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। हाईकोर्ट ने बताया कि 2 अरब रुपए सालाना टैक्स लिखा होता है। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है और इस मुस्तकिल हाजिरी माफी पर भी फैसला महफूज कर लिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत। अदालत की दरखास्त को लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। अदालत ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत की दरखास्त को लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। अदालत ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने दरखास्त पर समाअत की।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ نیب قانون میں ترمیم کے معاملے پر آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان کی نیب قانون میں ترامیم کی بھرپور مزاحمت کی ہدایت۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مجرموں کے ٹولے کی شرمناک کوشش کی مزاحمت کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کے آنے کا واحد مقصد خود کو این آر او دلوانا ہے۔ چوروں کو این آر او دے کر نظام احتساب کو باضابطہ دفن کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس کرپٹ سفاک گروہ نے پاکستان کی اخلاقیات تباہ کر دی ہیں۔ بڑے شوروں کو لوٹ مار کی آزادی تیسری دنیا میں غربت کی وجہ ہے، یہ بھی کہا گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عمر جٹ سے۔ جی بتائے گا کیا کہنا ہے عمران خان کا؟ جی، نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس حوالے سے تحریک انصاف نے آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں جو نیب قوانین میں ترامیم ہے اس پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ عمران خان کی جانب سے نیب قوانین میں جو ترامیم ہے ان کی بھرپور مزاحمت کی ہدایت کی گئی ہے اپنے رہنماؤں کو، اور ساتھ ہی انہوں نے آج فواد چودھری اور دیگر جو رہنما ان کو نیب قوانین میں ترامیم اور اس کے جو اہداف ہیں حکومت کے ان پر قوم کو تفصیلی طور پر آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما کالی پٹیاں باندھ کر میڈیا پر اپیئر ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو پارٹی کے ترجمان ہیں ان کو بھی اس معاملے کو سیاسی جو مباحثے ہیں ان کا حصہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان نے اپنی کلاس میں خطاب سے یہ کہا ہے کہ جو نظام احتساب ہے اس کی تباہی سے اس کی جو تباہی کی جا رہی ہے اس کا نقصان ملک کو اٹھانا پڑے گا، اور یہ این آر او دوم دے کر جو نظام احتساب ہے اس کو دفن کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان بڑے چوروں نے نیب قوانین کو بدل کر قوم کے لوٹے کے 1200 ارب ہضم کرنے کی شرمناک کوشش کی ہے، اور بڑے چوروں کو لوٹ مار کی کھلی آزادی تیسری دنیا میں غربت کی بڑی وجہ ہے۔ تو یہ معاملہ بھرپور طریقے سے اٹھانے کا عمران خان نے ہدایت کی ہے، اور آپ سے تھوڑی دیر بعد فواد چودھری بھی ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور تمام جو رہنما ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیاہ پٹیاں پہن کر آج شکریہ عمر جٹ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ رمضان شوگر ملز کیس میں بڑی پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کرنے کا حکم سنا دیا۔ احتساب عدالت کے جج ساجد ایوان نے فیصلہ سنایا ہے۔ رمضان شوگر مل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالتی کارروائی کی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق، بتائیے گا کن گراؤنڈز پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے؟ جی بالکل، احتساب عدالت کے جج ساجد ایوان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان شوگر مل کیس میں مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ اب اس کیس میں جو ٹرائل جب چل رہا ہے تو اس دوران وہ پیش نہیں ہوں گے، یعنی شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست کو عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے کچھ ہی دیر قبل تمام دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بنیادی نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ شہباز شریف اب وزیر اعظم عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، اور اب ہر سماعت پر عدالت آنا ان کے لیے مشکل اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آئینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، اور عدالت میں آنے کی وجہ سے ان کی آئینی ذمہ داریاں متاثر ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف کی جگہ پر پلیڈر مقرر کیا جائے جو کہ ہر سماعت پر پیش ہوں گے، اور اس حوالے سے کارروائی نہیں رکے گی۔ اس موقع پر نیب کے پراسیکیوٹر نے تو وزیر اعظم شہباز شریف کی اس درخواست کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ یہ کوئی ٹھوس وجوہات نہیں ہیں کہ اس بنیاد پر ان کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے۔ تاہم عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی، اور اس سماعت کے دوران وزیر اعظم نے خود روسٹرم پر مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کو ضبط کیا جا رہا ہے، اور آئین اور قانون جو ہے اس کو معطل کیا جا رہا ہے، چاہے اسمبلیوں میں دیکھ لیں یا یہاں ایوانوں میں دیکھ لیں یا ہمارے اس میں عدالت میں ہی دیکھ لیں کہ جعلی پرچے ہیں ہمارے اوپر، دہشت گردی کے پرچے، وہ ایسی جگہوں پہ جدھر ہم گئے بھی نہیں، اور زخمی ہم ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس طرح حقوق کو ضبط کر کے، اور جو آئین جو حقوق دیتی ہے اور جو ہر بندے کو پروٹیکشن دیتی ہے، ہر سٹیزن کو، اگر آہستہ آہستہ اس کو ہم اس طرح ضبط کریں گے ایک منظم طریقے سے، تو یہ ملک تو ایک ہمیشہ کے لیے پولیس اسٹیٹ بن جائے گا۔ تو ہم کیا اس ملک کو پولیس اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ آج کدھر ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ آج کدھر ہے وہ سارے لوگ جو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے؟ اس سے زیادہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ تو کبھی مارشل لا میں نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
جو ایک حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بادل جو ہیں. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آج میرے حوصلے کیوں بڑھے ہیں. آج جب ہم کورٹ کے اندر گئے، ہماری حاضری لگ رہی تھی، حاضری لگنے کے بعد ایک کورٹ کا سینئر آفیشل اٹھ کے آیا ہے اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو ٹیوشن سے نکال لیا ہے، اس حکومت نے اتنی مہنگائی کر دیا، آپ نے ہمیں ان سے چھٹکارا دلوانا ہے. یہ اس عدالت کا سٹاف کہہ رہا ہے جس میں میں پیش ہوا ہوں بطور دہشت گرد. تو یہ لوگوں کے آگے کون آج تک کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. حقوق کو ضبط کیا جا رہا ہے. آج کدھر ہیں وہ لوگ جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے؟ یہ کہنا ہے حماد اظہر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شہریار آفریدی، قاسم سوری، راجہ خرم نواز، علی نواز آوان سمیت دیگر کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے تھانہ I-9 گولڑا اور ترنول میں درج مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی. عدالت نے شیخ رشید کی ضمانت بھی منظور کر لی. عمران خان نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت نے تیل بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے، ابھی مزید بڑھائیں گے. بارودی سرنگوں والا پاکستان تو ہمیں ملا تھا، نیوٹرل سے کہا تھا سازش کامیاب ہوئی تو ان سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا. فیٹف کے لیے قانون سازی پر انہوں نے واک آؤٹ کیا. اب امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. پنجاب کے ضمنی الیکشن میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام تیاری کریں، جلد اسلام آباد کی کال دیں گے. وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج سے ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے. ڈیزل اور بجلی کی قیمت اوپر گئی ہیں، جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم IMF پروگرام میں تھے، ہم 2.5 سال سے IMF کے پروگرام میں تھے. یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں عالمی مہنگائی ہو گئی. عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے ہے. جو ہماری معیشت ہے خطرے میں ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر دستگیر کا. اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا، ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا، جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO 2 لینے کا. انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی، یہ باہر چلے گئے تھے. تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی، جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے. 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز، جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے. مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں. وہ ہمیں خدشہ ہے، وہ ہماری سوورنٹی کی قیمت لوگی، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی. الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے، وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں، ابھی سے میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں. ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج، وہ ہم کریں گے اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ قوم نے عمران خان کے فتنہ اور فساد کی کال مسترد کر دی. اس بار کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی گئی. اس کے باوجود کسی شہر میں 1200 سے زائد افراد نہیں نکلے. قوم نے PTI کے پاور شو کو ذلت شو میں تبدیل کر دیا ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 25 تاریخ کو جو ہے 25 مئی کو جب یہ پوری قوم ان کے ساتھ نکلنا چاہتی تھی تو ہم نے بڑی سختی کر دی اور لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کر دیا، تو اس لیے لوگ نکل نہیں سکے. تو آج انہوں نے دوبارہ قوم کو آواز دی تھی اور آج آپ دیکھ لیں کہ صبح سے اب تک میری پوری نظر تھی ہر ایکٹیویٹی پہ. ان کو کسی ٹریفک کے اشارے پہ بھی کسی نے نہیں روکا. تو اس کے باوجود جو لوگ نکلے ہیں، کسی شہر میں جو ہے وہ کوئی 1200 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. لاہور لے لیں، اسلام آباد لے لیں، کراچی لے لیں، باقی شہروں میں کسی جگہ پہ 100، کسی جگہ پہ 70. یعنی قوم نے یہ جو پاور شو یہ کرنا چاہتے تھے اسے ایک ذلت شو میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا. پوری قوم نے عمران خان کے فتنہ اور فساد کی کال جو ہے اس سے جو ہے وہ قوم نے برات کا اور اسے بری طرح سے جو ہے وہ آج مسترد کیا ہے. PTI رہنما فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.
اور ہمیں وفاقی جماعتوں کو ہی انکریج کرنا چاہیے، اور اسی لیے تحریک انصاف نے، عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، وفاقیت کی بات کی ہے اور ایک نیشنلزم کی بات کی ہے، اور اسی لیے عمران خان پورے پاکستان کو جوڑنے کا ایک سمبل ہے، وہ ایک علامت ہے اس وقت پاکستان کی وفاق کی اور پاکستان کو ایک لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی۔ مہنگائی کے اوپر جس طریقے سے اس وقت معاملہ جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ IMF سے جو ان کی ڈیل نہیں ہو رہی، اب کتنا شرمناک ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا وزیر خزانہ امریکن امبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ IMF سے ہماری ڈیل کرائیں۔ IMF سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے معاہدوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، تو جب ہمارے معاہدے تھے اور ہم حکومت کر رہے تھے اس وقت حالات اتنے خراب کیوں نہیں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے آتے ہی کیا ہو گیا کہ سارے معاہدے آپ کے الٹے پڑ گئے، اور اس وقت آج پھر ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ سے ایک تو غائب ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے قیمت اس کی بڑی اوپر جا چکی ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو، ان کی وفاقی ٹیم کو کہ کرنا کیا ہے۔ اتنے نالائق اور اس قدر سطحی لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کدھر لے کے جائیں گے ملک کو۔ پاکستان سری لنکا بننا افورڈ نہیں کر سکتا، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور جس طریقے سے جس بچگانہ طریقے سے یہ حکومت ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے انٹرویو دیا کچھ دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی۔ جب ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، پاکستان تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ہمارے فارن ریزروز اوپر جا رہے تھے، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، مہنگائی دنیا کے معاملے میں مقابلے میں جو تھی وہ کنٹرول میں تھی، اس کے بعد پاکستان میں صنعت گرو کر رہی تھی، نوکریاں مل رہی تھیں، 5.5 ملین 55 لاکھ نوکریاں PTI کی حکومت نے 3.5 سال میں جو ہیں وہ جنریٹ کی۔ تو پھر وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی؟ اس کے لیے میں خرم دستگیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ایڈمیشن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان رہ جاتے تو وہ 100 نیا جج نیب میں لگا رہے تھے، ہمارے کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو جاتے اور ساری لیڈرشپ ہماری ڈسکوالیفائی ہو جاتی، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے ہم نے اس حکومت کو سازش کر کے باہر نکالا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خرم دستگیر کہہ رہے ہیں جو کہ بڑے سینئر وزیر ہیں اس حکومت کے۔ اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو صدر مملکت نے، وزیر اعظم نے، اسپیکر نے ایک پورا خط لکھا اور کہا کہ آپ تحقیقات کرائیں کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی، اور حکومت بدلنے میں کیا کوئی بین الاقوامی سازش تھی یا نہیں تھی۔ بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب یہ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ وہ وجوہات رکھیں ہمارے سامنے، کیونکہ دیکھیں صدر مملکت نے ان کو خط لکھا ہے، کوئی عام کسی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو وہ اس طرح نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ہر ادارے کا ایک اپنا مقام ہے، صدر مملکت پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جب وہ چیف جسٹس پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں بڑا نامناسب ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اس طرح سے اس کو نظر انداز کرے۔ بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو ہم پوچھ رہے تھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اب خرم دستگیر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے آ کے نیب میں یہ کر دینا تھا۔ یہ دوسرا NRO ہے جو یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے ریاست سے لے رہے ہیں۔ پہلا NRO انہوں نے مشرف صاحب سے لیا، جب اس سے پہلے انہوں نے حدیبیہ جیسا کیس جس کو 1992-93 میں 42 ارب روپیہ شریف فیملی اٹھا کے لے گئی، اور وہ کیسز سارے جو ہیں وہ ان کے معاف ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے کیسز 2001 میں 2001 میں مشرف صاحب کی حکومت نے کھولے تھے، ایک NRO 1 کے تحت وہ زرداری کے کیسز بھی معاف ہو گئے اور نواز شریف کے کیسز بھی معاف ہو گئے، اور حکومت کو اس NRO 1 کے ضمن میں پاکستان کی ریاست کو کئی 100 ارب روپے سے محروم ہونا پڑا۔ اب حکومت میں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے، اور آج ہم نے جو کالی پٹی بھی باندھی ہے مصدق عباسی صاحب نے، میں نے، اور آج پوری طریقے انصاف جو ہے وہ بلیک ڈے منا رہی ہے، وہ ہم
اس لیے آج بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ آج کے دن جو نئے قوانین اس حکومت نے خود اقتدار میں آ کے خود کو ہی NRO2 دے دیا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، اور ان قوانین کے آج یہ جو اپلائی ہوئے ہیں اس کے بعد جو کل 1200 ارب روپے کے بددیانتی کے، کرپشن کے مقدمے جو نیب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، ان 1200 ارب میں سے 1100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر نکل جائیں گے، اور نیب صرف 100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کر سکے گا۔ یہ جو قانون جو آج امپلیمنٹ ہوا ہے یہ ایک بدترین NRO ہے جو اس حکومت نے خود کو دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اصول ہے وہ یہ ہے، آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیجسلیشن یہ کریں کہ اس لیجسلیشن کے نتیجے میں A یا B جو ہے اس کو آپ فائدہ دے دیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن اس لاء کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گئے۔ سیکشن 14 جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ برڈن آف پروف جو پہلے ایکیوزڈ کے اوپر تھا وہ خط شفٹ کر دیا گیا ہے، یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے 5000 کروڑ روپیہ نکلے ہیں تو زرداری صاحب نے بتانا ہے کہ یہ 5000 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں کیسے آیا۔ اب یہ سیکشن 14 ختم کر دیا گیا ہے اور یہ برڈن نیب کے اوپر شفٹ کر دیا گیا ہے کہ وہی بتائیں کہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں 5000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیسے آیا۔ پھر سیکشن 21G جو ہے اس کو omit کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ بیرون ملک سے جو جنریٹ ہوئی ہے اگر کوئی ایویڈنس تو وہ اب کنسیڈر نیب جو ہے وہ نہیں کر سکے گا، جس طرح سے ایون فیلڈ کی یا جو پیناما کے کیسز ہیں یہ ان کو اسپیسیفک فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ سیکشن 21G جو ہے اس کو اب جو ہے انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، یعنی ریپیل کر دیا۔ ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بیوی، بچوں، رشتہ داروں یا کسی اور کے نام کے اوپر اگر کوئی ایسٹ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جتنے یہ جو بے نامی ہیں، جتنے جو زرداری اٹانومی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت کر دی گئی ہے۔ پہلے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ دیتی تھی اور اس کے ماتحت تھی، اب اس کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ہے وہ کر دیا ہے۔ سیکشن 9A5 جو ہے اس میں انہوں نے ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج کی ہے، لہٰذا اب جو فلودے کا کیس ہے، جو شہباز شریف کا اور زرداری اور بلاول کے جو اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ کلوز جو ہیں وہ اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایسٹس جو ہیں وہ دوسروں کے نام ہیں۔ اسی طرح سے جو سیکشن 4 ہے اس میں راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی، ان کے مقدمے جو ہیں وہ کلوز کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ امینڈ کیا گیا ہے۔ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز جو ہیں ان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی میلا فائڈی انٹینشن تھی، اس کے بعد جو ہے آپ ان کو کویسچن کر سکیں گے۔ سیکشن 5E میں بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب اس میں جو اسپاؤس ہیں، ایسوسیٹس ہیں، ڈپینڈنٹس ہیں، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ سیکشن 5U جو ہے اس میں جو سولینز ہیں جو کہ سرکار کے ملازم نہیں ہیں لیکن وہ کنائمس میں تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، لہٰذا جو سولینز جو شامل تھے سرکار کے ساتھ کنائمس کر کے رشوت لینے میں، اب ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے جو بھی جو بیوروکریسی ہے اس کے فیصلے جو ہیں جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو نقصان پہنچا ہے ریاست کے، ان کیسز میں ثابت کرنا ہوگا